बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूअर्स अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आप न्यूज़ टू यूट्यूब देख रहे हैं। व्यूअर्स, आज कुछ बात करेंगे फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की। लोगों को इंसाफ, बिग ब्रदर, डक्की बाई और अब हुकूमत पीटीआई के साथ मुज़ाकरात की बजाय मज़ीद क्या करने जा रही है, क्योंकि आज जो है वो पीर है और काफ़ी जो चीज़ें हैं वो अब हो रही हैं, तो उस हवाले से भी आपको एतमाद में लेंगे। और फिर सुबह में जो अल्फाज इस्तेमाल नहीं करना चाहता, कोई किसी को टॉमी कह रहा है तो कोई किसी को कुछ कह रहा है, तो वो उसकी वजह से काफ़ी सियासी जो इख्तलाफात है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं पीटीआई और हुक्मरान जमात के दरमियान। अब जो फील्ड मार्शल साहब हैं सैयद आसिम मुनीर, आज उन्होंने बाज़ाब्ता तौर पर चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस की हैसियत से GHQ में मुनक्कदा तकरीब में गार्ड ऑफ ऑनर लिया, जिसमें एयर चीफ भी थे, नेवल चीफ भी थे और आला फौजी अफसरान मौजूद थे। तो ये एक और एजाज़ है, उन्होंने तारीख रकम की है कि वो पाकिस्तान के पहले चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस बन गए हैं, नई जिम्मेदारियां हैं। लेकिन उन्होंने एक तारीख और रकम की है। पहले वो जब डीजी मिलिट्री इंटेलिजेंस थे तो उस वक्त आपको याद होगा टॉप सिटी का एक केस आया था। उसमें जो उस वक्त के ISI के अफसरान थे, जिसमें जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद और उनके साथी भी शामिल थे, उन पर कुछ इल्ज़ामात थे। वो टॉप सिटी आपको पता ही है, वो केस उसके कोर्ट मार्शल का भी हिस्सा है। उसमें भी जनरल आसिम मुनीर ने बतौर DGMI अपना किरदार अदा किया था और जो हक और सच था उसके तहत उन्होंने उसका जो मालिक था, मोइज़ मेरा ख्याल है उसका नाम था, और बाकी उसके जो ज़िम्मेदारान थे उनकी जान छुड़ाई थी। अदरवाइज़ उनसे करोड़ों रुपए भी ले लिए गए, कुछ जेवरात भी लिए गए और फिर उनकी पूरी सोसाइटी पे ही कब्जा करने की कोशिश की गई थी, जिसको फिर जनरल आसिम मुनीर ने ही नाकाम बनाया था। तारीख रकम करने की बात मैं इसी वजह से कर रहा हूँ कि उन्होंने ये जो सादुर रहमान उर्फ डक्की बाई का केस है, जिसमें ये NCCIA के अफसरान और साबिक एडिशनल डायरेक्टर सरफराज चौधरी और उनके साथी जो हैं वो ज़ेर हिरासत हैं, उसमें भी उन्होंने ख़ास तौर पर डक्की बाई का जो अब वो वीडियो स्टेटमेंट आया है, उन्होंने फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का और DGMI का शुक्रिया अदा किया है कि उनकी वजह से उनको इंसाफ मिला, क्योंकि उनके बकौल हो ये रहा था कि MI का नाम इस्तेमाल करके ये NCCI के बाद अफसरान उनसे तकरीबन कोई 90 लाख रुपए, 60 से 90 लाख रुपए ले चुके थे। और जब MI का नाम आया तो ज़ाहिर है फिर ISI हो या MI हो और अपने ही लोगों से वो पैसे वसूल करें, तो वो उसका नोटिस लिया था फिर कि डक्की बाई ने जब ये नाम लिया और कहा कि ये पैसे उनकी बेगम से लिए गए और रूप जतोई से, और अगर वो ना देती तो उनको भी पकड़ लेते। वो सारा वो अपने वीलॉग में बता चुके हैं। तो कहने का मतलब ये है, खुद सैयद आसिम मुनीर ने बतौर फील्ड मार्शल या आर्मी चीफ ये अहकामात DGMI को जारी किए थे कि चूँकि इसमें MI का नाम लिया जा रहा है तो आप इसकी तहकीकात करें। तो वो जो बिग ब्रदर का जिक्र कर रहे हैं वो एक आला ओहदे पर फायज MI के ऑफिसर हैं, जिन्होंने फिर सारा जो मामला था उसको न सिर्फ मंतकी अंजाम तक पहुंचाया, लोगों को सस्पेंड किया गया और उनको गिरफ्तार किया गया। इसी वजह से उन्होंने उनका शुक्रिया अदा किया। इदारे जो हैं, वाकई इदारे जो हैं वो नहीं होते, गलत नहीं होते। वहाँ पे बैठे हुए कुछ लोग इदारों को बदनाम करते हैं। इस मामले में भी यही हुआ। ये अच्छे मकासद के लिए इदारा बनाया गया था, लेकिन साइबर क्राइम्स की रोकथाम के लिए,
لیکن ہوا کیا، اس ادارے کے اندر جو چیزیں ہوئیں وہ آپ نے دیکھ لیں، اور ابھی جو ڈکی بائی رو رو کر اپنی داستانیں سوشل میڈیا پہ بتا رہے ہیں، اس سے آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ حالات جو ہیں وہ بہت ایسے بعض اداروں بعض شخصیات کی وجہ سے ان اداروں کے حالات کس طرح کے ہیں۔ تاہم اس معاملے میں ادارے کو بھی بچایا، اس کی عزت کو بھی بچایا، اور ڈکی بائی کو بھی انصاف دلوایا۔ ضمانت پر ہیں وہ، اور وہ کورٹ سے تعاون کرنے کو تیار ہیں، اور فیلڈ مارشل نے بھی اس میں جو فوج کی یا فوجی انٹیلیجنس ایجنسیز کی بدنامی ہو رہی تھی اس کو بھی انہوں نے روکا۔ یہ واقعی اچھی بات ہے۔ دوسرا، اب جو سچویشن بن چکی ہے، کریٹ ہو چکی ہے، وہ یہ ہے کہ آمنے سامنے بات اب ہوتی ہوئی نظر نہیں آ رہی۔ اب طلال چودھری صاحب کہتے ہیں، ان کا ایک چھوٹا سا شارٹ بھی آپ کو سنا دیں گے آخر پہ، وہ کہتے ہیں جی اب مذاکرات تحریک انصاف کے ساتھ نہیں ہوں گے، اور اب اگر یہ آرمی چیف کے خلاف یا اداروں کے خلاف کوئی گندی زبان استعمال کریں گے تو ہم وہ زبان کھینچ لیں گے۔ یہ ایک ٹکراؤ ہے جو شروع ہو چکا ہے پی ٹی آئی اور حکومت کے درمیان۔ حکومتی وزراء، حکومتی اراکین پارلیمنٹ کی جانب سے مسلسل افواج پاکستان کی حمایت میں ریلیوں کا، بیانات کا، انٹرویوز کا سلسلہ جاری ہے، تو دوسری طرف سے بھی کبھی الفاظ یہ استعمال کیے جاتے ہیں، سیاسی کوے، یہ الفاظ استعمال کیے۔ اب یہ نہیں پتا انہوں نے سیاسی کوا کس کو بولا، سہیل افریدی نے، اور یہ بھی کہا کہ ہم مقابلہ کریں گے، یہ ہم سے ڈر گئے ہیں اور ہم جھکیں گے نہیں، مقابلہ کریں گے۔ چلیں بھائی، کر لیں، بجائے کہ معاملات کو کسی اچھے طریقے سے سلجھانے کی طرف جایا جائے، ایک ٹکراؤ کی کیفیت پیدا ہو چکی ہے۔ کتے سے تشبیہ دینا، گالی ہے، مسلسل ہو رہی ہے، ٹی وی پہ بیٹھ کے اور بڑے غلیظ الفاظ استعمال کیے جا رہے ہیں، تو یہ گڑبڑ رکتی ہوئی نظر نہیں آتی۔ پھر انہوں نے، طلال چودھری نے یہاں تک کہا کہ پارلیمنٹ کے اندر ہو یا پارلیمنٹ کے باہر اس طرح کی جو چیزیں ہیں وہ ناقابل برداشت ہے۔ اب یہاں پہ ایک اور چیز بھی بڑی امپورٹنٹ ہے کہ جو پہلے مذاکرات کروانے والی قوتیں تھیں وہ بھی اب پیچھے ہٹ گئی ہیں پی ٹی آئی کے رویے کی وجہ سے، اور خاص طور پر یہ جو عمران خان نے گزشتہ دنوں ٹویٹ کیا تھا اور فیلڈ مارشل کے حوالے سے انتہائی گھٹیا زبان استعمال کی تھی، تو اس کے بعد وہ لوگ بھی اب پیچھے ہٹ گئے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ کل کا جو جلسہ تھا پشاور میں، وہ اس میں سابق وزیر اعلیٰ علی امین گنڈا پور نہیں آئے تھے، اور بھی بہت سے لوگ ہیں جنہوں نے اس میں شرکت جو ہے وہ نہیں کی۔ جلسہ کامیاب تھا یا نہیں تھا وہ تو آپ لوگ بہتر اس کا فیصلہ کر سکتے ہیں، لیکن اگر آپ صوبے میں آپ کی حکومت ہو اور لاکھوں کا مجمع آپ جمع نہ کر سکیں تو پھر سوال تو اٹھتا ہے کہ آپ کی مقبولیت جو ہے وہ کیا ہے۔ بہرحال رات کے اندھیرے میں لوگ اتنے نظر نہیں آتے، اگر 10-12 ہزار بھی ہوں یا 500 ہوں، یا وہ تو زیادہ ہی اس میں جو ہے وہ زیادہ وہ لگتے ہیں۔ اب یہاں پہ سچویشن آہستہ آہستہ جو ہے وہ، اب جس طرح میں نے کہا کہ جب مزاحمت کی طرف بڑھنا شروع ہو گئی ہے، پالیسیوں میں ٹکراؤ جو ہے وہ آ چکا ہے، اور اب جو بھی کل اڈیالہ کے باہر اس نے اعلان کیا کہ وہ پھر جائے گا، لیکن وفاقی حکومت نے آج ہی اعلان کیا ہے کہ اگر سہیل افریدی آئیں گے اڈیالہ کی طرف تو ان کو ہم واپس بھیج دیں گے، عمران خان سے ان کی ملاقات نہیں کروائی جائے گی۔ فیصل ووڈا ہو، طلال چودھری ہوں، حنیف عباسی ہوں، خواجہ آصف ہوں، ان کی بھی آپ نے گفتگو ٹی وی پر سن لی ہے، تو وہ بھی اب یہ لگ رہا ہے کہ کشتیاں جو ہیں وہ پی ٹی آئی کے حوالے سے جلائی جا چکی ہیں، اور یہ اب کہا جا رہا ہے کہ مائنس عمران خان اگر ہوتا ہے تو ٹھیک ہے، ان کی پارٹی کے لوگ یہ بات مانتے ہیں، مائنس عمران خان والی بات مانتے ہیں تو ٹھیک ہے، اگر وہ یہ بات نہیں مانتے تو پھر پوری پارٹی ہی مائنس ہو سکتی ہے۔ فیصل ووڈا آج کل مقتدر حلقوں کے قریب ہیں، اندر کی خبریں رکھتے ہیں، تو الیکشن کمیشن نے تو پہلے ہی مور لگا دی، انہوں نے کہا کہ ہم ان کو چیئرمین تحریک انصاف تسلیم نہیں کرتے، بیرسٹر گوہر کو، حالانکہ وہ بیچارے شریف آدمی ہیں،
اور لیکن کیا کریں، وہ شرافت چلتی نہیں ہے سیاست میں، اور ان کی کوئی بات ان کی پارٹی کے اندر بھی نہیں سنی جا رہی۔ حالانکہ انہوں نے بڑی کوشش کی، لیکن ساتھ جب وہ سلمان اکرم راجہ بیٹھتا ہے، یاسر کیسر بیٹھتا ہے، وہ اس کی مفاہمت پر مبنی کی ہوئی باتوں کو پر بھی جو ہے وہ ساری کی ساری وہ مٹی ڈال دیتے ہیں، اور مزید آگ لگانے کی باتیں کرتے ہیں کہ ہم جھکیں گے نہیں، ہم ان کا مقابلہ کریں گے، یہ فارم 47 کی پیداوار ہے، فلاں کی پیداوار ہے، یہ ہے وہ ہے فلاں، اس طرح کے الفاظ کا استعمال کیا جاتا ہے۔ تو جب سچویشن یہاں تک پہنچ جائے، حالات یہاں تک پہنچا دیے جائیں، تو پھر اس سے آپ خود اندازہ کر سکتے ہیں کہ معاملات جو ہیں وہ بہتری کی طرف جانے کی بجائے وہ پھر مزید خرابی کی طرف جاتے ہیں۔ اور اب شام کو قومی اسمبلی کا اجلاس بھی ہے، اس میں بھی یہ لوگ آئیں گے، وہاں پہ بھی انہوں نے کہا کہ ہم احتجاج کریں گے، لیکن حکومت نے بھی کہا کہ اگر احتجاج ہوتا ہے تو اس کا پھر جواب دیا جائے گا۔ وہاں پہ بھی اب ہمیں وہ کوئی مفاہمت والا کوئی فارمولہ نظر نہیں آ رہا کہ وہاں پہ بھی کوئی ایسی باتیں ہوں جس سے کوئی بات بنتی ہوئی نظر آئے۔ تو یہ تمام تر جو سچویشن ہے، اب اس کو ٹھنڈا کس طرح کرنا ہے، یہ اب پی ٹی آئی کے اوپر منحصر ہے۔ حکومت نے پہلے بہت سی کوششیں کی، حکومت کی جب بھی یہ اسپیکر صاحب کے ذریعے بھی، اور یہ وزیر اعظم خود بھی پیشکش کر چکے متعدد بار، لیکن جب ہر بار ہی آپ جو ہے وہ اس پیشکش کو کسی اور انداز میں لیں تو ظاہر ہے پھر اگلا فریق بھی کہتا ہے کہ بھائی کیا آپ اس کے اوپر بات کرنی، تو اس وجہ سے مذاکرات کے دروازے بھی بند ہو گئے، بات چیت اب بالکل نہیں ہو رہی۔ پہلے پس پردہ کچھ قوتیں لگی ہوئی تھیں، وہ پس پردہ جو قوتیں تھیں وہ بھی اب جو ہیں وہ خاموش ہو گئیں، انہوں نے خود کو ساری صورتحال سے الگ کر لیا، کیونکہ ان کا یہ موقف ہے کہ خان صاحب نے ان کے لیے اب کوئی راستہ چھوڑا نہیں ہے، کیونکہ ابھی حکومت تو کہہ رہی تھی چلیں، کیونکہ پہلے ماحول بنایا جاتا ہے اور پس پردہ بات چیت کے ذریعے ماحول بنایا جاتا ہے، لیکن اب آپ جب آپ اس ماحول کو خود خراب کریں تو پھر بات چیت کہاں پہ رہے گی؟ اب ہر آدھے گھنٹے بعد ایک بیان آ رہا ہے، ادھر سے بھی آ رہا ہے، ادھر سے بھی آ رہا ہے، گالیاں دی جا رہی ہیں، ابھی تو کوئی لحاظ نہیں ہے کسی کا، کوئی لحاظ نہیں، نہ ادھر سے نہ ادھر سے۔ یہ ہماری سیاست کے رنگ ڈھنگ ایسے تھے نہیں، لیکن اب اس حد تک پہنچ گئے ہیں کہ اب مزید حکومت جو ہے وہ سختیاں کرنے جا رہی، وہ آنے والے دنوں میں آپ کو نظر آ جائیں گی۔ کل بھی میں نے کہا تھا چھپے ہوئے لوگوں کو باہر نکالا جائے گا، سوشل میڈیا پہ بھی ان کو اب جواب دیا جا رہا ہے، اب حکومت بھی اپنا جو رسپانس وہ کر رہی ہے۔ تو یہ تمام تر وہ چیزیں ہیں، یعنی کہ حالات کی خرابی اگر ہو گئی ہے تو اس کی ذمہ داری پی ٹی آئی ایکسیپٹ کرنے کی بجائے وہ اگر مزید اکڑ اور اس کا ضد کا مظاہرہ کریں گے تو ریاست ہوتی ہے، حکومت وقت کے پاس اختیارات ہوتے ہیں، اور ریاست سے آپ کس طرح لڑائی جو ہے وہ لڑ سکتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ رحم کرے جی، ہم تو دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سب کو ہدایت دے، چیزیں بہتر ہوں، کوئی ٹکراؤ کسی کے مفاد میں نہیں ہے، کیونکہ جب یہ ٹکراؤ براہ راست جب شروع ہو چکا ہے تو پھر بہت سی چیزیں جو ہیں وہ سیاسی انداز میں وہ ملیا میٹ ہوتی ہوئی ہمیں نظر آئے گی۔ تو ہم تو دعا ہی کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو بھی ہو اس حوالے سے بہتری آ جائے۔ اب میں آپ کو جاتے جاتے وہ جو طلال چودھری نے گفتگو کی ہے اس کا ایک حصہ آپ کو دکھا دیتا ہوں، تاکہ آپ کو اندازہ ہو جائے کہ حکومت میں کتنا غصہ جو ہے وہ پایا جاتا ہے، اور حکومت جو ہے وہ کیا سوچ رہی ہے، کیونکہ وہ طلال چودھری صرف سینیٹر نہیں ہے، وزیر مملکت برائے امور داخلہ ہے، اور جو داخلہ کے وزیر مملکت ہیں جب وہ پھر بات کرتے ہیں تو وہ پھر وہ خود بات نہیں کر رہے ہوتے، اس کا مطلب ہے کہ یہ حکومتی پالیسی ہے۔ تو انہوں نے کیا کہا ہے، آپ مجھے اجازت دیجیے، لیکن ان کی گفتگو جو ہے وہ آپ لازمی سن لیں۔ مذاکرات کی دعوت نہیں دی جائے گی، بلکہ اب کوئی بھی بد زبانی کرنے والے کی زبان، وہ پارلیمنٹیرین ہو یا کوئی دوسرا، وہ کھینچ لی جائے گی۔ کریں آئیں اب اڈیالہ کے باہر تماشا، کریں شوبدہ بازی، بتایا جائے گا کہ قانون کیسے عملداری قانون کی جاتی۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ بدامنی کریں، آپ وہاں پر لوگوں کے لیے امن و امان کا مسئلہ پیدا کریں، وہاں پر اور بھی بہت سارے قیدی ہیں، ان کی زندگیوں کے لیے خطرہ بنے، ہمارے دشمن کی زبان باہر آ کر ملاقات کر کے بولیں اور آپ کو برداشت کیا جائے۔ نہ صرف وہاں یہ تماشا نہیں لگنے دیا جائے گا، اگر کوئی ایسی صورتحال ہوئی تو پھر وہاں کے قیدی جو ہیں
اسے ایسی جگہوں پر منتقل کیا جائے گا کہ جہاں پر وہ محفوظ رہ سکے.